जाने मसाइल तो उलमा से पूछें, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। मुफ्ती सईद मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कुछ ही देर में मुफ्ती नवीद रज़ा मदनी जो कि दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत जमजम नगर हैदराबाद से इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं, कौन यौम जुमेरात और शबे जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुफ्ती नवीद साहब भी हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह हम इनसे भी सवाल करेंगे। पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मेरा मुफ्ती साहब के बारगाह में सवाल ये अर्ज है, अगर कोई इस्लामी बहन थी, उन पर हज फर्ज हो गया था, लेकिन हज के अय्याम के पहले पहले उनका इंतकाल हो गया, अब उनके शौहर अकेले हज के लिए गए, तो वो किसी उनके रिश्तेदार से उन्होंने हज करवाया, उनका हज बदल, तो क्या औरत का हज औरत ही कर सकती है हज बदल, या अपने कोई मर्द भी उसके इवज में जा सकता है? और कुर्बानी के ताल्लुक से ये अर्ज है मेरी कि जो 3 दिन है अय्याम नहर, तो क्या चौथे दिन भी तकबीर तशरीह होती है, तो क्या 3.5 दिन की कुर्बानी होती है? इस पर को तफसील कलाम फरमा दे। जी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल से ज़ाहिर ये हो रहा है कि औरत जो है वो हज पर जा रही थी और हज से कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया, तो अब उनके शौहर भी साथ जा रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने किसी रिश्तेदार को उनकी तरफ से हज बदल करवा दिया। तो हज बदल करवाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि औरत का हज बदल करवा रहे हैं तो औरत को ही भेजें, मर्द भी कर सकता है, इसमें शरन कोई हरज नहीं है। ठीक है। अगरचे शौहर पर लाजिम नहीं था, हाँ अगर वो वसीयत कर जाती तो उसके माल से होता, लेकिन फिर भी उसने करवाया तो अच्छी बात है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जो है उसके ज़िम्मे जो फ़र्ज़ था वो उतर गया हो। ठीक है। दूसरा उन्होंने सवाल जो पूछा अय्याम नहर के हवाले से, देखिए अय्याम नहर जो हैं वो 3 हैं, 10, 11, 12 ज़ुल्हिज्जा, ठीक है, ये अय्याम नहर कहलाते हैं, और 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा ये अय्याम तशरीक कहलाते हैं। तो तकबीर तशरीक तो 9 तारीख से पढ़ी जाती है। सही। तो 9 तारीख को तो जाहिर है वो पहले शुरू हो जानी चाहिए। 9 तारीख को तो कुर्बानी नहीं होती, इसमें तकबीर तशरीक नहीं देखेंगे बल्कि अय्याम नहर देखेंगे, और अय्याम नहर 3 दिन है। ठीक है, यानी 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा की, जी 12 ज़ुल्हिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक जो है ये कुर्बानी का वक्त होता है। ठीक है जी। एक और कॉल चलाइएगा। मुफ्ती साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी मोबाइल रिपेयरिंग की एक दुकान है, मेरी दुकान पे कोई चीज़ रिपेयरिंग करवाने के लिए आता है और मेरी नीयत ये है कि मैं उसको किसी अच्छे काम के लिए ठीक करके देता हूँ, और अगर वो इस पे गाने सुनता है तो उसमें मेरा तो कोई गुनाह नहीं ना। जी हुजूर। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये दीगर जितनी भी चीज़ें, देखें शरई तौर पे तो इनका ये जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं या जो टेलीविज़न या और चीज़ें कंप्यूटर वगैरह ये दुरुस्त करते हैं, इसकी रिपेयरिंग करते हैं, तो शरन ये जायज़ है। ठीक है। और क्योंकि ये एक तो एक आला है ना, इसका अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है, तो इस्तेमाल करने वाले पर है जैसा इस्तेमाल करे। ये सिर्फ उसकी रिपेयरिंग, मशीन की रिपेयरिंग करके देता है, और जो मालिक है अब उसमें वो अगर गलत चीज़ें देखता है तो इसका गुनाह इस पर नहीं होगा। सही। और ये खुद इसकी वजाहत कर रहे हैं कि मैं इस नीयत से तो सही करके देता नहीं। ठीक है। मैं तो एक चीज़ है उसको दुरुस्त करके दे रहा हूँ, और इसकी ये नीयत नहीं है कि इसको गुनाह पे इस्तेमाल करे। फिर भी वो शख्स जो है मालिक जो है उस मोबाइल का उसको गलत कामों में उसको इस्तेमाल करता है, तो ये शख्स
جس نے موبائل کو ریپیئر کیا ہے، درست کیا ہے، یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال مفتی نوید صاحب کے لیے چلائیے۔ چکر سے بات کر رہا ہوں، عباد اللہ انصاری۔ تو یہ میں ہوں ہارٹ پیشنٹ۔ پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر تو نماز پڑھ سکتا ہوں، جب میں سجدے کے بعد اٹھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھوں، باقی جو ہے نا وہ میں بیٹھ کے پڑھوں؟ جی نوید صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں اصول یہ ہے کہ جو آدمی سجدہ کرنے پر قادر ہے تو اس پر حتی الامکان قیام کرنا بھی فرض ہے۔ تو جو ان اسلامی بھائی نے اپنی سچویشن بیان کی ہے تو اس کے مطابق یہ سجدہ تو کر سکتے ہیں، تو جب یہ سجدہ کر سکتے ہیں تو ان پر حتی الامکان یعنی جس قدر قیام کرنا ان کے لیے ممکن ہے اتنا یہ قیام کریں گے۔ تو اب ایسی صورت میں پہلی رکعت کا انہوں نے قیام کیا اور دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب تکلیف بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے، تو اگر تکلیف ایسی ہے کہ جو ان کے مرض کو بڑھا دینے والی ہے یا ان کی برداشت سے باہر ہے، دو صورتیں ہیں کہ یا تو ان کا جو دل کا مرض ہے اس سے بڑھے گا، یا پھر یہ کہ تکلیف ایسی ہے کہ ان کی برداشت سے باہر ہے، تو ایسی صورت میں تو یہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ ورنہ ایک معمولی تکلیف وغیرہ ہوتی ہے کہ اس سے نہ تو کوئی مرض بڑھے گا اور نہ ہی کوئی ناقابل برداشت تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں اس تکلیف کو برداشت کریں گے اور کھڑے ہو کر قیام کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے حضور، آپ نے جو پہلی صورت بیان فرمائی کہ بیٹھ کر پڑھیں گے، تو شروع سے ہی بیٹھ کر پڑھیں گے یا جتنا ہی کھڑا ہو سکتے ہیں کھڑے ہوں گے، جیسا کہ انہوں نے خود بھی پوچھا ہے؟ جی جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ حتی الامکان کے جتنا قیام ممکن ہے اتنا تو کریں گے۔ جس طرح اب جو اسلامی ہے جس طرح انہوں نے بیان کیا کہ پہلی رکعت تو یہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، تو پہلی رکعت تو کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ اب بیٹھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں دشواری ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ دشواری ایسی ہے، تکلیف ایسی ہے کہ ان کا مرض بڑھے گا یا تکلیف ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو یہ دوسری رکعت پھر بیٹھ کر ہی پڑھیں گے کہ یہ ان کے لیے عذر ہے۔ اور اگر معمولی تکلیف ہوتی ہے تو معمولی تکلیف ہے تو اس کو برداشت کریں گے اور پھر کھڑے ہو کر قیام کریں گے۔ اگر دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ دیوار کے قریب نماز پڑھیں، اگر یہ چھڑی کے سہارے سے کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ چھڑی کا سہارا لے کر کھڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی معاملہ گھٹنوں کے مریض کا بھی ہوتا ہے کہ جس کے گھٹنے کا مریض ہے اگر بیٹھ گیا تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر کھڑا ہو گیا تو پھر اب اس کے لیے بیٹھنا دشوار ہوتا ہے۔ تو اب بعض اوقات یہ ہے کہ تکلیف ایسی نہیں ہوتی کہ ناقابل برداشت ہو، لیکن اس کے لیے گھٹنوں کو موڑنا یہ مرض میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو چونکہ اس کے گھٹنوں کو موڑنا اور فولڈ کرنا یہ مرض میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے، تو پھر ایسے مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا چونکہ مرض بڑھے گا تو آپ جو ہے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں، نہ کہ آپ رکوع سجود کر کے نماز پڑھیں۔ اگرچہ اس میں تکلیف جو ہے ناقابل برداشت نہیں ہوتی بلکہ قابل برداشت ہوتی ہے، وہاں پر جو وجہ ہے وہ مرض کا بڑھنا ہے کہ اگر یہ رکوع سجود کرے گا، اپنے گھٹنوں کو بینڈ کرے گا تو اس کا مرض مسلسل بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی ہے، لیکن پھر بھی جو کرسی پر نماز پڑھنا چاہتا ہے یا بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے، یہ مسئلہ تو ہم نے سن لیا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ فلاں گولی جو ہے وہ سر درد کی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جب بھی سر درد ہو تو وہ کھا لی جائے، تو یہ مسئلہ بھی ہمیں پتہ تو چل گیا، لیکن اگر کسی کو اس پر عمل کرنا ہے تو پہلے وہ اپنی کنڈیشن کسی عالم کو، کسی مفتی صاحب کو بتائے، ان سے اجازت لے، باقاعدہ وہ دیکھیں آپ کو، سمجھیں آپ کی بات، پھر ہی اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ صرف اس مسئلے کے سننے کے بعد خود ہی فیصلہ نہ کر لیا جائے کہ اب مجھے تو بیٹھنے کی اجازت مل گئی ہے یا میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں، مجھے تو سجدہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی ہے، تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو امام مسجد رکھا جاتا ہے، کیا اس کو مسجد کا جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے اس کو وظیفہ دے سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے تقریباً آبادی کے 70-71 گھر ہیں، تو اس میں جمعہ ہم کروا سکتے ہیں؟ مسجد کافی بڑی ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ جی حضور۔ دیکھیں ہمارے ہاں شہروں میں خاص کر عرف تو یہی ہے کہ مسجد میں جو چندہ ہوتا ہے اسی چندے سے جو ہے امام مؤذن وغیرہ کا جو مشاہرہ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا جہاں جیسا عرف ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا۔
تو لہذا جہاں عرف ہے تو وہاں مسجد کے چندے سے امام مؤذن کی تنخواہ وغیرہ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جہاں یہ رہتے ہیں تو ظاہر تو یہ ہے کیونکہ شہر نہیں ہوگا, کوئی گاؤں دیہات کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے 70 گھر ہیں, تو جمعہ قائم کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں, ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ شہر یا فنائے شہر ہو. ٹھیک ہے. گاؤں دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا. صحیح. ہاں ایک نادر و روایت کے مطابق جس پر فتویٰ بھی ہے کہ اگر اس گاؤں دیہات کی اتنی آبادی ہے کہ اگر جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے, یعنی اس میں عورتیں نکل گئیں, بچے نکل گئے, بالغ مرد ہو گئے, بالغ مرد جو ہیں وہ ان جن پر جمعہ فرض ہے, وہ اگر اس گاؤں کی بڑی مسجد میں آئیں تو مسجد ان کی چھوٹی پڑ جائے. ٹھیک ہے. تو اتنی آبادی ہو. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں وہاں بھی جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے. اس پہ بھی علماء نے فتویٰ دیا ہے. لیکن انہوں نے جو صورت بیان کی ہے, انہوں نے کہا ماشاءاللہ مسجد بہت بڑی ہے, ظاہر ہے 70 گھر جو ہے وہ اس مسجد کو تو بھر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جس طرح کے وہ بتا رہے ہیں, تو لہذا پھر ایسی جگہ پر جمعہ قائم نہ کیا. اگر بھر سکتے ہیں تو پھر یہ کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ آبادی اتنی ہے جن پر جمعہ فرض ہے, وہ اس گاؤں کی بڑی مسجد میں آتے ہیں اور مسجد ان کے لیے چھوٹی پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی مسجد بڑھانی پڑے, تو ایسی صورت میں جو ہے وہاں جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہوگی, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی نے 12 ذوالحجہ کو جو شیطان کو رمی کرنی ہے, اگر کسی نے ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہی رمی کر لی تو کیا اس کو دم دینا ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. جی نویس صاحب ارشاد فرمائیے. اللہ الرحمن الرحیم. حج میں 11 اور 12 ذی الحجہ کی جو رمی کا وقت ہے تو یہ زوال کے بعد ہے. زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے. یہی امام اعظم کا قول ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے. تو اب اگر کسی نے بلا عذر زوال سے پہلے رمی کی تو اس کو چاہیے کہ وہ زوال کے بعد اس کا اعادہ کر لے, دوبارہ کرے. اگر زوال کے بعد اس نے اعادہ کر لیا, بلکہ اگلے دن کی طلوع فجر سے پہلے تک اعادہ کر لیا, پھر تو یہ رمی ہو جائے گی. اور اگر اس نے اعادہ نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں اس پر دم لاگو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. حضور ایک میسیج آیا ہے جو پچھلا سوال آپ سے ہوا, اسی کے حوالے سے اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو جب بھی سجدے سے اٹھتی ہوں تو چکر آتے ہیں, تو کیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ یعنی اشارے سے پڑھنے کا شاید پوچھ رہی ہیں, سجدہ نہ کرنے کے حوالے سے. بعض اوقات یہ ویکنس کی بنا پر اور یوں ہی حمل کی بنا پر کہ حمل میں بھی اسلامی بہنوں کو ویکنس وغیرہ ہو جاتی ہے تو بیٹھ کر کھڑے ہونے کی صورت میں چکر آتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ یہ کسی دیوار کے قریب, دیوار ہے, پلر ہے, اس کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور کھڑے ہونے میں دیوار یا پلر کا سہارا لیں. اور پھر اس میں مزید یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کر کے کھڑی ہوں تو فوری طور پر کھڑی نہ ہوں, بلکہ کھڑے ہونے سے پہلے 1 یا 2 مرتبہ سانس لیں, 1 یا 2 مرتبہ سانس لیں, اور اتنی تاخیر نہ کریں کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تاخیر ہو جائے. 1 یا 2 مرتبہ سانس لیں, پلر کا یا دیوار کا سہارا لیں اور پھر اس کے بعد کھڑی ہو جائیں. تو یہی ان کے لیے آسان طریقہ ہے. اگر اس طریقے سے ان کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہے تو ان پر اسی طریقے سے ہی کھڑا ہونا فرض ہے اور قیام کرنا فرض رہے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر 4 یا 5 بھائیوں نے پیسے ڈال کر ایک بڑا جانور لے کر آئے اور قربانی کے وقت انڈرسٹوڈ یہ تھا کہ سب مل کر قربانی کریں گے اور اسی طرح حصوں کی تقسیم کاری کریں گے, لیکن قربانی کے وقت جس بھائی نے چھری چلائی اس نے ان سب بھائیوں کا نام نہیں لیا جن کا حصہ تھا, تو کیا یہ قربانی اس طرح سے ہو جائے گی؟ جی ہاں, قربانی ہو جائے گی. وہ نام لینا ضروری نہیں ہے. پہلے سے معلوم ہے کہ اس گائے میں, اس جانور میں کس کے کتنے حصے ہیں, یہی کافی ہوتا ہے. وہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس میں باقاعدہ نام وغیرہ لیا جاتا ہے, اچھی ہے, سنت طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی دعا نہیں پڑھی گئی, کسی کا نام نہیں لیا گیا, تکبیر کہہ کے جانور ذبح کر لیا گیا, تو سب کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک میسیج ہے, اس میں وضاحت نہیں ہے بہت زیادہ,
لیکن جو اگر یہ صورت پوچھی گئی تو اس میں کیا حکم ہوگا کہ اگر ایک مرد نے عورت سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لیں تو اور سامنے اس نے کہا 3 بار کہا کہ مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو کیا اتنے کہنے سے اور اس طرح پوچھنے پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس طرح تو نکاح درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ نکاح کی کچھ شرائط ہیں۔ نکاح کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایجاب و قبول کے کچھ الفاظ بھی ہوتے ہیں، تو تمام یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس صورت میں نکاح ہوگا، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے مفتی نوید صاحب کے لیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس خانہ کعبہ کا غلاف ہے، 1.5 فٹ چوڑا ہے اور 2 فٹ لمبا ہے، تو میں نے وہ فریم کر رکھا ہے، تو اس کے لیے کوئی کوئی چیز لگانے کرنے کی یا چڑھانے کی یا صاف کرنے کی ضرورت تو نہیں کوئی لگانے کی، گلاب ولاب یا کوئی اور؟ جی حضور۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو یہ ایک برکت والی چیز ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ محترم اور قابل تعظیم چیز ہے۔ تو اب اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار تو نہیں ہے، ایک قابل تعظیم اور معظم چیز ہے، تو اس کا جتنا ادب کر سکتے ہیں اور جس طور پر ادب کر سکتے ہیں اس طور پر ادب کرنا چاہیے۔ اب اس ادب کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کو فریم کروا کے رکھیں تو فریم کروا کے رکھ لیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ شیشے کا ایک باکس بنا دیا جائے اس باکس میں رکھ لیں، اور زعفران کی زمین بنا کے اس پر اس کو رکھ دیا جائے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ جو ادب کا طریقہ ان کے لیے ممکن ہے یہ اس طریقے پر عمل کریں، اور جتنا زیادہ ادب کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس کی اتنی زیادہ برکات بھی پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا غلاف کے صدقے ہم سب کو حقیقتاً کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کو چومنے، اس کو مس کرنے، اس کی زیارت کرنے کی، بیت اللہ شریف میں موجود ہوتے ہوئے توفیق عطا فرمائے، بار بار حج کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر پانی والی جو ٹینکی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی جانور مثلاً چوہا وغیرہ گر کر مر جائے اور پھٹ جائے تو اس پانی سے کچھ دن وضو کرتے رہیں، پھر پتہ چلے تو پھر وہ اس کو نکال دیا جائے، تو جو پچھلے وضو کر کے جو ہم نے نمازیں وغیرہ ادا کی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی حضور۔ دیکھیں پانی کی ٹینکی میں یا ٹینک وغیرہ میں تو انہوں نے کہا کہ کوئی جانور گر کے مر جائے اور پھٹ جائے، تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو وقت معلوم ہے کہ جانور کب گرا تھا، ٹھیک ہے، کب گر کے مرا، تو اسی وقت سے پانی ناپاک شمار کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اس پانی سے وضو اور غسل کیا وہ ادا نہ ہوا، اور اس سے جو نمازیں پڑھی وہ نہیں ہوئیں۔ اسی طرح یہ ناپاک پانی سے اگر کپڑے دھوئے یا جسم پہ مس ہوا تو کپڑے جسم ناپاک ہوا تو ان نمازوں کا اعادہ فرض ہوگا۔ یہ کب ہے کہ جب وقت معلوم ہو۔ تو سوال میں جو صورت پوچھی گئی ہے ان کو بعد میں پتہ چلا، ٹھیک ہے، تو جب اگر وقت معلوم نہ ہو تو اس صورت میں جس وقت دیکھا ہے اسی وقت سے وہ پانی ناپاک شمار ہوگا، اس سے پیچھے کا کوئی معاملہ، اگرچہ وہ جانور پھٹ بھی گیا ہو، ٹھیک ہے، وقت معلوم نہیں ہے تو جس وقت دیکھا ہے اسی وقت سے وہ پانی ناپاک شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے دیکھنے سے پہلے جو ہے جتنی نمازیں پڑھی اور کپڑے وغیرہ دھوئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک جو ہے تیسیراً علماء نے اسی پر ہی فتویٰ دیا۔ ٹھیک ہے، آسانی کے لیے لوگوں کو اسی پر عمل کرنا ہے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا نام ابرار ہے، میں جہلم سے بات کر رہا ہوں۔ نماز قصر کے بارے میں میرا سوال ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مغرب کی جو نماز ہے اس کے جو 3 فرض ہیں ان کو قصر کر کے کیسے پڑھنا؟ جی حضور۔ دیکھیں قصر نماز جو ہوتی ہے وہ 4 رکعت والی، جو جیسے ظہر، عصر اور عشاء کے جو 4 فرض ہیں انہیں 2 کر کے پڑھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو 3 رکعت ہے اس میں قصر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فجر کی نماز میں قصر نہیں، جیسے وتر کی نماز ہے اس میں بھی قصر نہیں، صرف 4 فرض جو ہیں ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض ان میں قصر ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ 3 نمازوں کے فرائض میں ہی قصر ہے، اس کے علاوہ پڑھنی ہے تو مکمل ہی پڑھنی پڑے گی۔ جی ایک اور کال مفتی نوید صاحب کے لیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نبی پاک کے روزہ مبارک کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کعبے کا بھی جو ہے نا کعبہ ہے، تو یہ کہنا صحیح ہے؟ جی حضور۔
کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روزہ۔ سبحان اللہ۔ غالباً امیر اہل سنت کا یہ نعتیہ کلام کا شعر ہے۔ جی جی۔ اس میں کعبہ تو لغوی طور پر کہا جاتا ہے بلند جگہ کو، کہ جو چیز بلند ہو، اور یہ کعبن سے ہے جس کو کوہنی ٹخنا وغیرہ، کہ انسان کے جسم میں کوہنی اور ٹخنا یہ بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کو کعب کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کعبہ جو ہے یہ زمین کے اوپر ایک بلند مکان ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی لیا جاتا ہے، مرادی معنی وہ ہے قبلہ۔ ٹھیک۔ قبلے کا مطلب ہوتا ہے رخ کرنے کی چیز، کہ جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ تو ہم تمام مسلمان جو ہے چونکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے کعبۃ اللہ ہماری نماز کا قبلہ بھی ہے۔ تو اب ہم جس بھی چیز کی طرف رخ کریں گے تو اس کو ہم قبلہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہماری نماز کا قبلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب کعبۃ اللہ کی اگر حیت پر غور کریں تو کعبۃ اللہ کا جو میزاب رحمت ہے، اس کا جو رخ ہے بالکل مدینہ شریف کی طرف ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف ہے۔ تو دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے جس کی طرف تمام مسلمان رخ کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کا قبلہ جو ہے یہ کعبہ ہے، تو اس کعبے کا جو رخ ہے یہ مدینہ شریف کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو روضہ انور ہے یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، امیر اہل سنت نے بھی اس کی تعویل ہے اور یہی اس کی توجیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی جی۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ اسلامی بھائی نے مجھے زکوٰۃ کی رقم ادا کی کہ دعوت اسلامی تک پہنچا دیجئے، تو اب وہ میں پیسہ اگر اکاؤنٹ میں لگا دیتا ہوں دعوت اسلامی کو تو میرے اکاؤنٹ سے چلا جاتا ہے، تو وہ رقم میرے پاس رہ جاتا ہے، تو وہ کیا میرا پیسہ اکاؤنٹ سے دعوت اسلامی کو زکوٰۃ پہنچ گئی اور وہ رقم میرے پاس رہ گیا تو وہ خرچ میں کر سکتا ہوں نا؟ وہی پیسہ اکاؤنٹ میں لگانا ہوگا، اصلاح فرما دیجئے۔ جی حضور۔ دیکھیں یہ صورت جو انہوں نے بیان کی ہے کہ کسی نے ان کو رقم دی زکوٰۃ کے طور پر کہ یہ دے دیں، اب ان کے پاس اپنی رقم بھی موجود ہے، اکاؤنٹ میں موجود ہے، تو انہوں نے سوچا کہ آسانی اسی میں ہے کہ میں پہلے اپنی رقم دے دوں تو بعد میں اس رقم کو استعمال کر لوں گا، تو اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ اپنی رقم جو تھی وہ زکوٰۃ کے طور پہ دے دی اس کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، بعد میں اس نے اس کی رقم کو استعمال کر لیا تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ ناجائز صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ رقم کو پہلے استعمال کر لیتا اپنی ذاتی کام میں، کہتا کہ ٹھیک ہے بعد میں میں اپنی طرف سے ملا دوں گا، تو یہ تو ناجائز ہے۔ اس طرح اگر وہ بعد میں اپنی طرف سے ملا بھی دیتا تو اس کی طرف سے زکوٰۃ نہ ہوتی، اس پر تاوان لازم ہوتا، اس پر یہ لازم ہوتا کہ اس کی رقم اس کو لوٹائے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صورت جو انہوں نے بیان کی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ زکوٰۃ کے جو پیسے دیے گئے ہیں وہی پیسے آگے پہنچائے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صورت بھی اختیار بعضوں کا ایسا ہوتا ہے وہ گھر میں رکھے ہیں پیسے، جی جی، اور بھی وہ وہاں پر آیا ہے مرکز میں ادائیگی کے لیے، اب اس کے بعد جیب میں پیسے ہیں، یا پھر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں لینے والا نہیں، بذریعہ اکاؤنٹ ہی آپ دے سکتے ہیں، بذریعہ اکاؤنٹ، ایسی صورتحال بھی بہت ہوتی ہے بیرون ملک میں جیسے رہ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے وہاں جمع کروا دیتا ہے اور پھر بعد میں اس رقم کو اپنی ذاتی کام کے لیے استعمال کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائی۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے الرجی کی بیماری ہے، اور میں خوشبو ہو یا بدبو آ جائے یا کوئی ایسی یعنی کہ جنریٹر وغیرہ چل رہا ہو اس کی دھواں وغیرہ سے، پھر میرے ناک میں جب وہ خوشبو یا بدبو چلی جاتی ہے تو میرے سر میں درد پڑ جاتا ہے، اور وہ درد بہت اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ پھر مجھے انجیکشن وغیرہ لگانا پڑتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دوران جماعت میں ناک کو کسی کپڑے سے ڈھانپ کر نماز پڑھوں تو کیا میری نماز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب نوید صاحب ارشاد فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ بلا عذر ناک کو اور منہ کو، یعنی ناک کا یہ والا حصہ اور یہ منہ جو جس کو دہن کہا جاتا ہے، اس کو چھپانا مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو اس لیے مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے منہ کو اس طرح چھپانا منع ہے، اور اگر نماز میں کوئی اس طرح بلا عذر کرے گا تو یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ان کے لیے واقعتاً یہ عذر ہے کہ جس جگہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر جنریٹر چل رہا ہے اور اس جنریٹر کا دھواں ان تک پہنچ رہا ہے،
اور یا پھر یہ ہے کہ وہاں پر کہیں جھاڑو وغیرہ کو دے رہا ہے، اس کا ڈسٹ ان تک پہنچ رہا ہے اور ان کے لیے جگہ تبدیل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، جیسے مسجد میں با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور دھواں ان تک پہنچے گا، یا ساتھ جو نماز پڑھنے والا اس نے بہت تیز خوشبو لگائی ہوئی ہے اور وہ ان تک پہنچ رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ یہ منہ پر نقاب کر لیں، اپنے ناک پر کوئی رومال وغیرہ باندھ لیں، تو ایسی صورت میں تو ان کے لیے رخصت ہے۔ ٹھیک، عام حالات کے اندر کے چلتے پھرتے تو یہ کھلے منہ پھرتے رہیں اور نماز پڑھیں تو یہ نقاب کر لیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح صحیح، کہ اب نماز کے لیے کہا جائے گا کہ آپ نماز ایسی جگہ پر پڑھیں کہ جہاں پر آپ تک ڈسٹ نہ پہنچے، آپ تک کسی کی بو نہ پہنچے، کسی چیز کا دھواں وغیرہ نہ پہنچے۔ ہاں اگر اچانک کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ دھواں وغیرہ پہنچتا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو باندھنے کی اجازت ہے، ورنہ آپ کو پہلے سے اس کے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں پر آپ کو یہ عذر لاحق ہو گیا کہ اب یہ نقاب کیے بغیر چارہ نہیں ہے ورنہ آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، بیمار ہو سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ نقاب کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تفصیل سے مفتی صاحب نے جواب عطا فرما دیا ہے۔ ایک اور کال چلائیے گا جی۔ اگر کسی شخص نے ماں کے علاوہ دوسری کسی عورت کا ایک بار دودھ پیا ہو تو کیا اس کی لڑکی سے وہ شادی کر سکتا ہے؟ جی حضور، دیکھیں، جس شخص نے کسی عورت کا دودھ پیا تو دودھ چاہے ایک دفعہ پیا ہو یا ایک گھونٹ پیا ہو تو دودھ پینے سے وہ اس کی رضائی ماں ہو جائے گی، یعنی اگر وہ بچہ مدت رضاعت میں تھا، یعنی 2.5 سال سے کم عمر کا تھا اور اس صورت میں اس نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیا اور اس کا دودھ پینا بھی ثابت ہو، مشہور ہو، شرعی ثبوت سے ثابت ہو، تو اب وہ اس کی رضائی ماں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس کی بیٹی سے وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب وہ اس کی ماں ہو گئی اب اس کی تمام اولاد، بیٹا بیٹی اس کے بھائی بہن ہو گئے۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے، بعض بولتے ہیں بھائی جس کے ساتھ دودھ پیا ہے اس سے نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ نہیں پیا اس سے ہو سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چاہے جس کے ساتھ دودھ پیا ہو یا نہ پیا ہو، چاہے اس سے پہلا بچہ تو 10 سال پہلے ہوا ہو یا 10 سال کے بعد ہوا ہو، سارے بھائی سب اس کی رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے۔ جس طرح حقیقی سگے بھائی بہنوں کا نکاح حرام ہے تو اس طرح دور شریک بھائی بہنوں کا نکاح بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور 2 رکعت کر کے ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں اور تیسری رکعت کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے، تو اس میں اگر ہم اتحیات مکمل کر کے اور اللہم مطلب درود شریف شروع کر دیں اور صرف یہ لفظ پڑھیں گے تو آیا اس کے لیے ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ تشہد کے بعد صرف اللہم پڑھا، جیسے اگر فرض نماز پڑھ لے ہیں، جیسے 4 رکعت یا وتر پڑھ لے ہیں یا 4 سنت موقدہ پڑھ لے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے جب 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو عبدہ و رسول تک پڑھنا تو واجب ہے، پھر اس کے بعد فوراً کھڑا ہونے کا حکم ہے۔ تو اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ لیا بھولے سے یا اتنی دیر تک خاموش رہا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن صرف اللہم ہی پڑھا جیسے کہ انہوں نے کہا اور فوراً یاد آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، جیسے عصر عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ یا 4 رکعت نفل صلاۃ و تسبیح پڑھنا ہے تو اس میں تو ویسے حکم ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے جو بیٹھے ہیں تو اس میں درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں اور پھر جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ اور باقی فرض، وتر اور 4 سنت موقدہ میں حکم یہ ہے کہ دوسری رکعت پہ جب بیٹھیں تو عبدہ و رسول تک پڑھ کے فوراً کھڑے ہو جائیں۔ اب انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے صرف اللہم تک پڑھا تھا، اللہم تک پڑھا اور فوراً کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں ان پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا حضور، ایک میسیج ہے کہ کیا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں پر وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں، دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی۔ ایک کال مزید مفتی نوید صاحب کے لیے۔ سوال ہے جی کہ رمضان میں عمرے پر گئے اور شرعی عذر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا احرام کی حالت میں، تو کیا اس میں دم واجب ہے یا اس میں شرعی رہنمائی؟ جی حضور، حالت احرام میں روزہ اگر کسی نے رکھا ہوا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کا احرام سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی حج سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی عمرے سے کوئی تعلق ہے، تو نہ ان پر کوئی دم لازم ہوگا
اور نہ ہی عمرے میں کوئی معاملہ لازم آئے گا. عمرہ اگر انہوں نے صحیح طور پہ کیا ہے تو وہ کامل درست ہو جائے گا. البتہ روزہ ٹوٹنے کا معاملہ دیکھا جائے گا کہ روزہ انہوں نے معاذ اللہ جان بوجھ کے توڑا ہے یا عذر کی بنا پہ توڑا ہے. اگر جان بوجھ کے بلا عذر توڑا ہے تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر ان کو شریعت کی طرف سے رخصت تھی روزہ توڑنے کی تو پھر یہ گناہ گار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسیج میں کہ اسلامی بہنوں کی نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، وہ ارشاد فرما دیں. عورتوں کی نماز. اسلامی بہنوں کی نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور طریقہ تقریباً وہی ہے جو مردوں کی نماز پڑھنے کا. فرق صرف یہ ہے کہ اسلامی بہنیں اس طور پر نماز پڑھیں گی کہ جس میں ان کے لیے ستر زیادہ ہو، کہ زیادہ پوشیدگی ہو. وہ مردوں کی طرح پھیل کے نماز نہیں پڑھیں گی بلکہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی. ایسے ہی جن چیزوں میں تکلف ہوتا ہے وہ تکلف والے کام نہیں کریں گے. جس طرح آدمی جو ہے سجدے میں جب جاتا ہے تو پاؤں کی انگلیاں موڑتا ہے، تو عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ پاؤں کی انگلیاں موڑیں گی. اسی طرح آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے وہ بازوؤں کو اپنے پھیلا کر زمین پر رکھے، کوہنیوں کو اٹھا کر رکھے. تو عورتوں کے لیے کوہنیاں اٹھانے کا حکم نہیں ہے اور بازو پھیلانے کا حکم نہیں ہے. جو ہی جب وہ قیام کریں گی تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ زیر ناف ہاتھ باندھیں. تو عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ستر یہ ہے کہ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے. تو عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں گی. بقیہ تقریباً طریقہ مردوں اور عورتوں کا ایک جیسا ہی ہے. ایسے رکوع میں جائیں گے تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھٹنوں کو پر دباؤ دے. عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ گھٹنوں پر وہ دباؤ دے بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. کافی سارے فرق مفتی صاحب نے بیان فرما دیے. اگر یاد نہیں کر پائے ہیں، لکھ نہیں پائے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اسلامی بہنوں کی نماز یہ امیر اہل سنت کی کتاب ہے، جیسا کہ نماز کے احکام نماز سے متعلق ایک کتاب ہے، اسی طرح اسلامی بہنوں کی نماز کہ جس میں خاص طور پر اسلامی بہنوں کے حوالے سے جو نماز کے اندر فرق ہیں یا دیگر جو ان کے خصوصی مسائل ہیں وہ لکھے گئے ہیں. بہت ہی پیاری کتاب ہے. اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اس کتاب کو حاصل کریں، پڑھیں اور جو ان کے حوالے سے احکام بیان ہوئے ان پر عمل بھی فرمائیں. ایک اور کال چلاتے ہیں. جی. حج کے بعد حاجی نے 20 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہے، اس لحاظ سے وہ مقیم ہو جائے گا. حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس میں دوران میں 10 دن بعد اگر یہ عرفات جاتا ہے یا حدود حرم سے باہر جاتا ہے تو کیا یہ مسافر ہوگا یا مقیم ہی رہے گا؟ جی حضور. اس صورت میں جو ہے وہ مقیم ہی رہے گا. جب اسے پتہ ہے کہ میں نے 20 دن حج کے بعد مکمل یہیں گزارنے ہیں تو عمومی طور پہ لوگ زیارت وغیرہ کے لیے جاتے ہی ہیں. عرفات بھی جاتے ہیں اور جواب مینا وغیرہ جاتے ہیں اور جو ہے غار سور، غار ہیرا وغیرہ جو زیارتیں ہیں وہ کرتے ہی ہیں. تو ایسی صورت میں وہ مقیم ہی رہیں گے. شہر سے باہر چلا جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے. شہر سے اگر تو اتنا دور گیا ہے شرعی سفر، ٹھیک ہے، یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ، ٹھیک ہے، تو اگر تو اس نے سفر کر لیا پھر تو اس کا وطن اقامت یہ سفر سے باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب سفر کرنے کی وجہ سے مسافر ہو گیا. اب جب وہ دوبارہ آئے گا مکے میں تو اگر مکمل 15 دن اسے نہیں مل رہے، 15 دن سے کم قیام ہے تو اس صورت میں وہ مسافر ہی رہے گا. اگر اس نے شرعی سفر نہیں کیا، ویسی قریب زیارت کر کے وہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ مقیم ہی رہے گا. ٹھیک ہے. جب حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو، یہ سعادتیں ملیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، تو سفر کے حوالے سے جو بالخصوص احکام ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے. حج و عمرے کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں لیکن توجہ نہ ہو. ان کی تو ایک توجہ تھی، ان کو تھوڑا سا آگاہی تھی تو انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا، لیکن ہر ایک کو ان مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں، ہمارے لیے کیا احکام ہیں. وہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنے ملک سے سفر کر کے آئے ہیں تو ہم تو مسافر ہی ہوں گے. لیکن ہر صورت میں مسافر جو شرعی طور پر مسافر کہلاتا ہے اس کے احکام ثابت نہیں ہو پاتے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی یہ سعادتیں ملے یا ویسے ہم ابھی کسی اور وجہ سے اپنے شہر سے باہر جاتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے، کسی اور معاملے کے حوالے سے، تو تب بھی ہمیں سفر کے حوالے سے احکام سیکھنے چاہیے. امیر اہل سنت اس حوالے سے بھی ہماری مدد فرماتے ہیں. نماز کے احکام جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے اس میں ایک رسالہ باقاعدہ مسافر کی نماز اس کے نام سے الحمدللہ موجود ہے. اس کتاب کو آپ حاصل فرما لیجیے انشاءاللہ. جو عام طور پر ہمیں مسائل درپیش
پیش ہوتے ہیں، ضرورت پڑتے ہیں، جن کا اکثر ہم اپنے سلسلوں میں بیان بھی کرتے ہیں اور اس کتاب کا حوالہ بھی دیتے رہتے ہیں، تو یہ کتاب لے لیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، موجود ہوں گے، پڑھ کر اگر ہم سیکھیں گے تو ان کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا۔ دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ بھی دیکھتے رہیے، اس کے ذریعے بھی بہت زیادہ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ دونوں مفتیان کرام کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب